2000 मेगावाट नई बिजली वहाँ से सिस्टम में डाली है, उसको मुल्क की तरसील के लिए एक नई लाइन थर मटियारी जो है उसे भी बनाकर मुकम्मल करके इस साल मई के आगाज में उसको चला दिया है और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह सिस्टम का हिस्सा है। 2-3 और बड़ी अहम ट्रांसमिशन लाइंस थी जिनका संगे बुनियाद रख दिया गया है। एक सुखी किनारी में इस वक्त जो प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर है इंशाअल्लाह अगले साल सिस्टम में आएगा, उसकी ट्रांसमिशन लाइन का संगे बुनियाद रख दिया गया है, वो बड़ी तेजी से मुकम्मल हो रहा है, जाके देखा जा सकता है। इसी तरह इस्लामाबाद के करीब रवात में मायरा जो स्टेशन है जहां से वो सारी बिजली आनी है, पन बिजली हमारे शुमाल से, उसका संगे बुनियाद रख दिया गया है। लाहौर नॉर्थ का संगे बुनियाद रख दिया गया है। तो बड़े अहम ये मंसूबे जो मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी थे, 2 तो मुकम्मल हुए, पोलान जीवनी और थर मटियारी, और ये 3 जो हैं मानसेरा, मायरा और लाहौर नॉर्थ, इनका भी अल्हम्दुलिल्लाह जो संगे बुनियाद रख दिया गया है और ट्रांसमिशन के हवाले से पाकिस्तान में सिस्टम में ना सिर्फ जदीदियत आ रही है बल्कि जहां कमी थी वो दूर कर दी। तीसरा जो अहम काम है वो ये है कि जो गर्दिशी कर्जा है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उसके भरने को रोक दिया है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 31 मार्च 2022 को जब वो तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत मौजूद थी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गर्दिशी कर्जा 2467 अरब रुपए का वो रिपोर्ट किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह 15 महीने बाद 30 जून 2023 को ये गर्दिशी कर्जा 157 अरब रुपए कम था और 2310 अरब रुपए पे हमने जो माली साल है उसका इख्तिताम किया है। तो ये जो गर्दिशी कर्जा भरने की हम खबर सुनते थे, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में हमने गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल कर लिया है और ना सिर्फ बढ़ा नहीं बल्कि 157 अरब रुपए कम हुआ है, जो कि पावर सेक्टर के लिए, पावर सेक्टर के जो माली मामलात हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और उसके बाद आपको ये भी मालूम है कि चंद हफ्ते पहले एक और संगे मील अबूर किया गया जब C5 जो न्यूक्लियर प्लांट है इंशाअल्लाह 1200 मेगावाट का पाकिस्तान का सबसे बड़ा होगा जौहरी बिजली घर, उसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में चाइना न्यूक्लियर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जौहरी बिजली है उसके ऊपर भी पेशरफ्त की जा रही है। अब आने वाले दिनों में जो चैलेंज है जो हमें रहा और वो ये था कि 2019 की जो एक गैर हकीकी पॉलिसी थी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसकी वजह से हमें नए शमसी तवानाई के प्लांट लगाने में रुकावट आई। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो भी हुकूमत पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे चंद माह बाद, उनके लिए तमाम जो बुनियादी काम है वो हम करके जा रहे हैं ताकि फौरी तौर पर जो शमसी तवानाई है उसको पूरी तरह उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये शमसी तवानाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंशाअल्लाह इसी हफ्ते हम अपने जो अरेबियन गल्फ में हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको भी इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर कर रहे हैं। ये उसका हिस्सा है जो एनर्जी का SIFC में एक सेक्शन है, तो लिहाजा वहाँ से भी हमें ना सिर्फ रिफाइनरीज में बल्कि शमसी तवानाई में भी बड़ी सरमायाकारी की तवक्को है। तो लिहाजा ये सब मामलात 5000 मेगावाट की नई बिजली जिसमें ज़्यादा जो तादाद है वो
پاکستان کے اپنے کوئلے سے بننے والی بجلی ہے الحمدللہ. نئی ٹرانسمیشن لائنز، گردشی قرضے میں ایک نمایاں کمی، نئے جوہری پلانٹ کا جو آغاز کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جو شمسی توانائی کے لیے تیاری ہے قانونی طور پر وہ مکمل کر لی گئی ہے اور اس میں سرمایہ کاری متوقع ہے. تو یہ لے کر ہم انشاءاللہ اب اس پارلیمان کی جو مدت ختم ہو رہی ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس بجلی کے نظام میں مزید بہتری کے لیے، صارفین کی بہتر خدمت کے لیے ہم نے اس دفعہ بہت انتظامات کیے. اور وہ جو عید الاضحیٰ سے پہلے چند دن تھے مشکل کے، جب ہیٹ ویو آئی، اس دوران بھی ایک ریکارڈ نمبر پورے ملک میں ٹرانسفارمرز کا، تاروں کا ہم نے ان 5 دنوں میں تبدیل کیے. بجلی کا نظام ایک مستقل محنت مانگتا ہے جو ہم نے کی ہے اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں. جی کوشچنز شان صاحب دنیا جناب. میں تو 2-3 سوالات ہیں. جی پہلے تو یہ سر کہ 15 ماہ میں آپ نے کامیابیاں تو گنوائی، لیکن کیا ایسے مشکلات یا ہارڈلز ہیں جو آپ نے عبور نہیں کی؟ ایک سر. دوسرا، جو ڈسپوز ہے وہ مسلسل نقصانات وہ کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ڈسپوز ہیں کہ ان کے اپنے ایسٹس پہ بھی ان کے نقصانات زیادہ ہوئے. تو اگر آپ وہ صوبوں کو دیں گے تو دوبارہ حکومت کے پاس جائیں گے، تو ان ایفیشنسی بڑھ نہیں جائے گی. اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ اور لاسٹ ون سر، کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے ایک عام صارف اتنا بجلی کی یونٹ میں اتنی کیپیسٹی پیمنٹ ادا کر رہا ہے جتنی بجلی کی قیمت نہیں، تو اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ تھینک یو. جی بہت شکریہ جی. دیکھیے، ایک مخلوط حکومت کی موجودگی میں جس قسم کے سخت انتظامی معاملات کی ضرورت ہے اس میں مشکل تھی. اب یہ توقع ہے کہ جو نئی حکومت انشاءاللہ پاکستان کے عوام منتخب کریں گے اس میں وہ انتظامی عزم ہوگا، ول ہوگی کہ وہ یہ سخت اقدامات لے سکیں. یہاں بہت بڑے ایشوز ہیں، بہت بڑے جو ہیومن ریسورس کے معاملات ہیں، ان میں ہمیں سخت اقدام اٹھانے ہوں گے. وہ ان 14 مہینوں میں، کیونکہ فوکس اس بات پر تھا کہ جو 2000 یہ سب پروجیکٹس جو 5000 میگا واٹ ایڈ ہوا ہے سسٹم میں، یہ وہ ہیں جو 2013 سے 18 تک کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان میں رکاوٹ آ گئی. اب ہم نے وہ مکمل کر دی ہیں. تو ڈسکوز کی جو مینجمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے، اور انشاءاللہ جو آنے والی حکومت ہے وہ اس کو ضرور ٹیکل کریں گے. اس میں ہمیں جو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں قانونی تبدیلی ہے، وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کا نیا قانون ہے. ایس او ای لا جو ہے 2023 میں جو آیا ہے، اس سے ہمیں یہ توقع ہے کہ جیسے جیسے اس پر عمل درآمد ہوگا تو پھر ہمیں ڈسکوز کو مینیج کرنے میں آسانی ہوگی. جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو ہے اس پر بہت تحقیق اور جستجو ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا سامنا ہے چیلنج کا کہ گرمیوں میں جو طلب ہے وہ 30,000 میگا واٹ سے زائد کی ہے. اس سال بھی وہی جو عید سے پہلے کی ہیٹ ویو تھی اس میں بار بار 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ پورے ملک سے جنریٹ ہوئی. تو ہمیں اب گرمیوں میں 30,000 میگا واٹ کی تیاری رکھنی ہے، لیکن سردیوں میں یہی طلب جو ہے وہ گھٹ کر 9,000 میگا واٹ رہ جاتی پورے ملک میں. یہ جو 21,000 میگا واٹ کی طلب کا فرق ہے، یہ وجہ ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی کہ موسم سرما میں ہمیں آنے والے موسم گرما کے لیے پلانٹس کو جاری رکھنے کے لیے یہ کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. یہ ضرور ہے کہ اب جتنے بھی نئے پلانٹس آئیں گے پاکستان میں ان میں کیپیسٹی پیمنٹس نہیں ہیں. وہ ٹیک
ہوگا. اگر if we take then we pay, otherwise we don't pay. لہذا وہ ماضی کی ایک میراث ضرور ہے کیپیسٹی پیمنٹس، لیکن یہ بھی اب صارفین کے لیے اچھی خبر ہے کہ جو ان میں سے سب سے شروع کے پلانٹس تھے ان کے اب تیزی سے 30 سال مکمل ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ان کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور جب وہ ایگریمنٹس ختم ہو رہے ہیں تو ان میں پھر کیپیسٹی پیمنٹس اگر وہ دوبارہ رینیو بھی ہوتے ہیں تو کیپیسٹی پیمنٹس اس کا حصہ نہیں ہوتے. جی ظہیر خان صاحب سوال. سر میرے دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے ڈسکلوز کے حوالے سے کہا تو ہے کہ اس پہ جو نیا قانون ہے اس کے مطابق مینجمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ڈسکلوز کو آپ کا جو پلان تھا ان کو آپ نجی تحویل میں نہیں دیں گے، پرائیویٹ نہیں کریں گے، پروونشلائز کریں گے، تو یہ تو پھر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صوبوں میں انتظامیہ کا آپ سہارا ضرور لیتے ہیں لیکن وہاں پہ لائن لاس چوری پھر انفراسٹرکچر ڈیمیج کیا جاتا ہے، کاریں بیچی جاتی ہیں. تو پرائیویٹائزیشن زیادہ حل ہے یا پروونشلائزیشن؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گردشی قرض آپ نے کہا ہے 2310 بلین اس وقت ہے، وہ 2400 سے آپ نے اس کو کم کر کے لایا ہے، اس کا مکمل سولوشن کیا ہے؟ آپ نے روکا ہے 7.5 پر یونٹ آپ نے بجلی کا ٹیرف بڑھایا ہے، تو مستقل اس کا حل کیا ہے؟ جب آپ شمسی توانائی کی طرف جائیں گے یہ جو بیس ٹیرف انکریز کیا ہے اس میں واپسی ممکن ہے؟ جی 2-3 باتیں ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. ایک تو یہ میں وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالیہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے اس وقت سسٹم میں 3,81,00,000 صارفین موجود ہیں. اس میں سے 2,10,00,000 صارفین جو کہ 200 یونٹ یا اس سے کم کے پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ہیں، ان کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. میں دوہرا دیتا ہوں، 3,81,00,000 میں سے 2,10,00,000 وہ کنزیومرز ہیں جن کے ماہانہ یوزیج 200 یونٹ یا اس سے کم ہے، پروٹیکٹڈ ہیں. ان کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. یہ ہمارے جو تمام صارفین ہیں اس کا 55% اور گھریلو صارفین کا 64% بنتا ہے. تو لہذا 64% گھریلو صارفین کے لیے تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی، ان کی قیمت وہ اسی پر مینٹین کی گئی ہے جہاں ہے. آپ کو ہم ایک ہینڈ آؤٹ بھی دے دیتے ہیں جس میں یہ ڈیٹیل کنزیومرز کی بھی درج ہے اور جو ان کا نمبر ہے، ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی اس میں درج ہے. اس کا جو کنٹرول ہے وہ 2-3 طریقوں سے ہونا ہے گردشی قرضے کا. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے پورے ملک میں برابر ٹیرف کی، اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ اس پالیسی کے تحت صرف کراچی کے ہمارے صارفین جو بہنیں اور بھائی ہیں ان کو اپنے بل میں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن وفاقی حکومت اس سال 2023-24 میں صرف بجلی کی قیمت برابر رکھنے کے لیے 171 ارب روپے کراچی کے صارفین کو دے گی. تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک جو بجلی پیدا کرتا ہے وہ مہنگی ہے، ہماری جو سسٹم کی بجلی ہے وہ سستی ہے، اس کے فرق کے لیے 171 ارب روپیہ دیا جاتا ہے. تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ان کی مہنگی بجلی ختم کر کے ساری بجلی ہم دیں ان کو، تاکہ یہ ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی 171 ارب روپے کی وہ ختم ہو جائے. اسی طرح یہی ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی جو ہے اس میں تقریباً کچھ 70 ارب روپیہ جو ہے وہ مزید باقی ملک کی ڈسکوز کا ہے، اور 88 ارب روپیہ جو بھی ایک حکومتی فیصلہ ہوتا ہے بڑے عرصے سے کہ بلوچستان کے جو کاشتکار ہیں ان کے لیے 88 ارب روپیہ رکھا گیا ہے. آزاد جموں کشمیر کے لیے سبسڈی رکھی گئی ہے، جو سابق فاٹا کے ضلع ہیں ان کے لیے سبسڈی رکھی گئی ہے. تو میجر سبسڈیز بھی جو ہیں وہ حصہ ہیں اس گردشی قرضے کا جو پوری اوور آل سسٹم کے اندر آتی ہیں. لیکن یہ تو ایک
پالیسی ڈیسیجنز ہیں. زیادہ کام یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے جو پاکستان کی 5 ڈسکوز ہیں شمال میں، مغرب میں اور جنوب میں، ان کے لاسز کم کیے جائیں. پروونشلائزیشن تو وہی ہوگی جہاں صوبے ان کو لینے کے لیے تیار ہیں. ابھی تک صرف صوبہ سندھ کی طرف سے ہمیں یہ اندیا ہے کہ وہ جو سکھر اور حیدرآباد کی الیکٹرک کمپنیز ہیں ان کو وہ لینا چاہتے ہیں. اس پر بھی ہم نے بہت کام کیا ہے ان 14 ماہ میں، تو لہذا اس کے اوپر ایک ویلیویشن کی ایکسرسائز، ایسٹس کی ایکسرسائز وہ اس وقت جاری ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اگلی حکومت تک تیار ہوگی وہ ایکسرسائز. اگر سندھ، لیکن باقی صوبے جو ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، وہ اس وقت ابھی اس پر تیار نہیں ہے پروفیسر. تو پرائیویٹائزیشن بھی ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا ہے پرائیویٹائزیشن کا، کیونکہ ہمارے سامنے کراچی الیکٹرک کی مثال موجود ہے جس میں اگرچہ ان کے لاسز میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن کراچی کے صارفین، خاص طور پہ اس کے جو کم آمدنی والے صارفین ہیں، ان کی بہت شکایات ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں. لہذا